तफ़हीमुल क़ुरआन सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह तहा आयात 41 ता 59 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तनाअतुका लिनफ़्सी, मैंने तुझको अपने काम का बना लिया है। इज़हब अंत व अख़ूका बिआयती, जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियों के साथ। वला तनिया फ़ी ज़िक्री, और देखो तुम मेरी याद में तकसीर ना करना। इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ तुम दोनों फ़िरौन के पास कि वो सरकश हो गया है। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यना, उससे नरमी के साथ बात करना। लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। तफ़सीर, आदमी के राह रास्त पर आने की दो ही शक्लें हैं, या तो वो तफ़हीम व तलक़ीन से मुतमईन होकर सीधा रास्ता इख्तियार कर लेता है, या फिर बुरे अंजाम से डर कर सीधा हो जाता है। क़ाला, उन दोनों ने अर्ज़ किया। तफ़सीर, मालूम होता है कि ये उस वक्त की बात है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँच गए और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अमलन उनके शरीके कार हो गए। उस वक्त फ़िरौन के पास जाने से पहले दोनों ने अल्लाह ताला के हुज़ूर ये गुजारिश की होगी, रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़्रुता अलैना औ अन यतग़ा, परवरदिगार हमें अंदेशा है कि वो हम पर ज़्यादती करेगा या पिल पड़ेगा। काला ला तख़ाफ़ा, फरमाया डरो मत। इन्ननी मअकुमा अस्माउ व अरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। आतियाहु फ़क़ूला, जाओ उसके पास और कहो, इन्ना रसूला रब्बिक, हम तेरे रब के फ़रस्तादे हैं। फ़अरसिल मअना बनी इसराईला वला तुअज़्ज़िबहुम, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने के लिए छोड़ दो और उनको तकलीफ़ ना दो। क़द जिअनाका बिआयतिम मिर रब्बिक, हम तेरे पास तेरे रब की निशानी लेकर आए हैं। वस्सलामु अला मनित्तबअल हुदा, और सलामती है उसके लिए जो राह रास्त की पैरवी करे। इन्ना क़द ऊहिया इलैना, हमको तो वही से बताया गया है, अन्नल अज़ाबा अला मन कज़्ज़बा व तवल्ला, कि अज़ाब है उसके लिए जो झुटलाए और मुँह मोड़ ले। तफ़सीर, इस वाक़े को बाइबल और तलमूद में जिस तरह बयान किया गया है उसे भी एक नज़र देख लीजिए, ताकि अंदाज़ा हो कि कुरान मजीद अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र किस शान से करता है और बनी इसराइल की रिवायात में उनकी कैसी तस्वीर पेश की गई है। बाइबल का बयान है कि पहली मर्तबा जब खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि सो अब आ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊँ। फिर खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत कुछ समझाया, उनकी ढारस बंधाई, मोजज़े अता किए, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो यही कहा कि ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज दे। खुरूज बाब 4 आयत 13। तलमूद की रिवायत इससे भी चंद कदम आगे जाती है। उसका बयान यह है कि अल्लाह ताला और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 7 दिन तक इसी बात पर रद्दोकद होती रही। अल्लाह कहता रहा कि नबी बन। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि लूत को बचाने के लिए आपके फ़रिश्ते भेजे गए। हाजरा जब सारा के घर से निकली तो उसके लिए 5 फ़रिश्ते भेजे, और अब अपने ख़ास बच्चों बनी इसराइल को मिस्र से निकलवाने के लिए मुझे भेज रहे हैं। इस पर खुदा नाराज़ हो गया और उसने रिसालत में उनके साथ हारून अलैहिस्सलाम को शरीक कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद को महरूम करके कहानत का मनसब हारून अलैहिस्सलाम की औलाद को दे दिया। ये किताबें हैं जिनके मुताल्लिक़ बेशरम लोग कहते हैं कि कुरान में उनसे ये किस्से नकल करके लिए गए हैं। क़ाला फ़मर रब्बुकुमा या मूसा, फ़िरौन ने कहा, अच्छा तो फिर तुम दोनों का रब कौन है मूसा? तफ़सीर, दोनों भाइयों में से असल साहिब दावत चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे,
اس لیے فرعون نے انہی کو مخاطب کیا، اور ہو سکتا ہے کہ خطاب کا رخ ان کی طرف رکھنے سے اس کا مقصد یہ بھی ہو کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کو میدان میں آنے کا موقع نہ دینا چاہتا ہو، اور خطابت کے پہلو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضعف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، جس کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ فرعون نے اس سوال سے حاصل یہ کرنا چاہا کہ تم دونوں کسے رب بنا بیٹھے ہو؟ مصر اور اہل مصر کا رب تو میں ہوں۔ سورہ نازعات میں اس کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، اے اہل مصر تمہارا رب اعلیٰ میں ہوں۔ سورہ زخرف میں وہ بھرے دربار کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا قومی الیس لی ملک مصر وہذا الانہار تجری من تحتی، اے قوم کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہیں؟ سورہ قصص میں وہ اپنے درباریوں کے سامنے یوں بنکارتا ہے، یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اے سرداران قوم میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور بھی الہ ہے۔ اے حامان ذرا اینٹیں پکواؤ اور ایک بلند عمارت میرے لیے تیار کراؤ تاکہ میں ذرا اوپر چڑھ کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ موسیٰ کسے الہ بنا رہا ہے۔ سورہ شعراء میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ کر کہتا ہے، لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر تو نے میرے سوا کسی کو الہ بنایا تو یاد رکھ کہ تجھے جیل بھیج دوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرعون اپنی قوم کا واحد معبود تھا اور وہاں اس کے سوا کسی کی پرستش نہ ہوتی تھی۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ فرعون خود سورج دیوتا کے اوتار کی حیثیت سے بادشاہی کا استحقاق جتاتا تھا، اور یہ بات بھی مصر کی تاریخ سے ثابت ہے کہ اس قوم کے مذہب میں بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کی عبادت ہوتی تھی۔ اس لیے فرعون کا دعویٰ واحد مرکز پرستش ہونے کا نہ تھا، بلکہ وہ عملاً مصر کی اور نظریے کے اعتبار سے دراصل پوری نوع انسانی کی سیاسی ربوبیت اور خداوندی کا مدعی تھا، اور یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ اس کے اوپر کوئی دوسری ہستی فرمانروا ہو جس کا نمائندہ آ کے اسے ایک حکم دے اور اس حکم کی اطاعت کا مطالبہ کرے۔ بعض لوگوں کو اس کی لن ترانیوں سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا وہ منکر تھا اور خود خدا ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا، مگر یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ وہ عالم بالا پر کسی اور کی حکمرانی مانتا تھا۔ سورہ مومن آیات 28 تا 34 اور سورہ زخرف آیت 53 کو غور سے دیکھیے۔ یہ آیتیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی ہستی سے اس کو انکار نہ تھا، البتہ جس چیز کو ماننے کو وہ تیار نہ تھا وہ یہ تھی کہ اس کی سیاسی خدائی میں اللہ کا کوئی دخل ہو اور اللہ کا کوئی رسول آ کر اس پر حکم چلائے۔ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي، موسیٰ نے کہا میرا رب وہ ہے۔ تفسیر، یعنی ہم ہر معنی میں صرف اس کو رب مانتے ہیں، پروردگار، آقا، مالک، حاکم، سب کچھ ہمارے نزدیک وہی ہے، کسی معنی میں بھی اس کے سوا دوسرا کوئی رب ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ آتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی۔ ثُمَّ هَدَى، پھر اس کو راستہ بتایا۔ تفسیر، یعنی دنیا کی ہر شے جیسی کچھ بھی بنی ہو اسی کے بنانے سے بنی ہے، ہر چیز کو جو بناوٹ، جو شکل اور صورت، جو قوت و صلاحیت اور جو صفت و خاصیت حاصل ہے اسی کے عطیے اور بخشش کی بدولت حاصل ہے۔ ہاتھ کو دنیا میں اپنا کام کرنے کے لیے جس ساخت کی ضرورت تھی وہ اس کو دی، اور پاؤں کو جو مناسب ترین ساخت درکار تھی وہ اس کو بخشی۔ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ہوا، پانی، روشنی، ہر چیز کو اس نے وہ صورت خاص عطا کی جو اسے کائنات میں اپنے حصے کا کام ٹھیک ٹھیک انجام دینے کے لیے مطلوب ہے۔ پھر اس نے ایسا نہیں کیا کہ ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ دے کر یوں ہی چھوڑ دیا ہو، بلکہ اس کے بعد وہی ان سب چیزوں کی رہنمائی بھی کرتا تھا۔
دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اپنی ساخت سے کام لینے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنے کا طریقہ اس نے نہ سکھایا ہو۔ کان کو سننا، آنکھ کو دیکھنا اسی نے سکھایا، مچھلی کو تیرنا، چڑیا کو اڑنا اسی کی تعلیم سے آیا، درخت کو پھل پھول دینے اور زمین کو نباتات اگانے کی ہدایت اسی نے دی۔ غرض وہ ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کا صرف خالق ہی نہیں، ہادی اور معلم بھی ہے۔ اس بے نظیر جامع و مختصر جملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف یہی نہیں بتا رہے کہ ان کا رب کون ہے، بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں رب ہے اور کس لیے اس کے سوا کوئی اور رب نہیں مانا جا سکتا۔ دعوے کے ساتھ اس کی دلیل بھی اسی چھوٹے سے فقرے میں آ گئی۔ ظاہر ہے کہ جب فرعون اور اس کی رعایا کا ہر فرد اپنے وجود خاص کے لیے اللہ کے قانون احساء ہیں، اور جب ان میں سے کوئی ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا جب تک اس کا دل اور اس کے پھیپھڑے اور اس کا معدہ اور جگر اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے اپنا کام نہ کیے چلے جائیں، تو فرعون کا یہ دعویٰ کہ وہ لوگوں کا رب ہے اور لوگوں کا یہ ماننا کہ وہ واقعی ان کا رب ہے، ایک حماقت اور ایک مذاق کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مزید برآں اسی فقرے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارتاً رسالت کی دلیل بھی پیش کر دی، جس کے ماننے سے فرعون کو انکار تھا۔ ان کی دلیل میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ خدا جو تمام کائنات کا ہادی اور جو ہر چیز کو اس کی حالت اور ضرورت کے مطابق ہدایت دے رہا ہے، اس کے عالمگیر منصب ہدایت کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ انسان کی شعوری زندگی کے لیے بھی رہنمائی کا انتظام کرے، اور انسان کی شعوری زندگی کے لیے رہنمائی کی وہ شکل موزوں نہیں ہو سکتی جو مچھلی اور مرغی کی رہنمائی کے لیے موزوں ہو۔ اس کی موزوں ترین شکل یہ ہے کہ ایک ذی شعور انسان اس کی طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہو اور وہ ان کی عقل و شعور کو اپیل کر کے انہیں سیدھا راستہ بتائے۔ قالا فما بال القرون الاولیٰ، فرعون بولا، اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی۔ تفسیر: یعنی اگر بات یہی ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور زندگی میں کام کرنے کا راستہ بتایا، اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، تو یہ ہم سب کے باپ دادا جو صدہا برس سے نسل در نسل دوسرے ارباب کی بندگی کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کی تمہارے نزدیک کیا پوزیشن ہے؟ کیا وہ سب گمراہ تھے؟ کیا وہ سب عذاب کے مستحق تھے؟ کیا ان سب کی عقلیں ماری گئی تھیں؟ یہ تھا فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی اس دلیل کا جواب۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جواب اس نے بربنائے جہالت دیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بربنائے شرارت، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں دونوں باتیں شامل ہوں، یعنی وہ خود بھی اس بات پر جھلا گیا ہو کہ اس مذہب سے ہمارے تمام بزرگوں کی گمراہی لازم ہی آتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا مقصد یہ بھی ہو کہ اپنے اہل دربار اور عام اہل مصر کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے خلاف ایک تعصب بھڑکا دے۔ اہل حق کی تبلیغ کے خلاف ہتھ کنڈا ہمیشہ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور جاہلوں کو مشتعل کرنے کے لیے بڑا مؤثر ثابت ہوا ہے، خصوصاً اس زمانے میں جب کہ قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے سب سے زیادہ اسی ہتھ کنڈے سے کام لیا جا رہا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کی اس مکاری کا ذکر یہاں بالکل برمحل ہے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک نوشتے میں محفوظ۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ تفسیر: یہ ایک نہایت ہی حکیمانہ جواب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دیا، اور اس سے حکمت تبلیغ کا ایک بہترین سبق حاصل ہوتا ہے۔ فرعون کا مقصد جیسا کہ اوپر بیان ہوا، سامعین کے اور ان کے توسط سے پوری قوم کے دلوں میں تعصب کی آگ بھڑکانا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ ہاں وہ سب جاہل اور گمراہ تھے اور سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے،
تو چاہے یہ حق گوئی کا بڑا زبردست نمونہ ہوتا، مگر یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بجائے فرعون کے مقصد کی زیادہ خدمت انجام دیتا، اس لیے کہ آن جناب نے کمال دانائی کے ساتھ ایسا جواب دیا جو بجائے خود حق بھی تھا، اور ساتھ ساتھ اس نے فرعون کے زہریلے دانت بھی توڑ دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جیسے کچھ بھی تھے اپنا کام کر کے خدا کے ہاں جا چکے ہیں، میرے پاس ان کے اعمال اور ان کی نیتوں کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی حکم لگاؤں۔ ان کا پورا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے، ان کی ایک ایک حرکت اور اس کے محرکات کو خدا جانتا ہے، نہ خدا کی نگاہ سے کوئی چیز بچی رہ گئی ہے اور نہ اس کے حافظے سے کوئی شے محو ہوئی ہے۔ ان سے جو کچھ بھی معاملہ خدا کو کرنا ہے اس کو وہی جانتا ہے۔ مجھے اور تمہیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا موقف کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوگا، ہمیں تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا موقف کیا ہے اور ہمیں کس انجام سے دوچار ہونا ہے۔ الذی، وہی۔ تفسیر۔ انداز کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب نہ بھولتا ہے پر ختم ہو گیا، اور یہاں سے آخر پیراگراف تک کی پوری عبارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور شرح و تذکیر ارشاد ہوئی ہے۔ قرآن میں اس طرح کی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ کسی گزرے ہوئے یا آئندہ پیش آنے والے واقعے کو بیان کرتے ہوئے جب کسی شخص کا کوئی قول نقل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد متصلاً چند فقرے واعظ و پند یا شرح و تفسیر یا تفصیل و توضیح کے طور پر مزید ارشاد فرمائے جاتے ہیں، اور صرف انداز کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس شخص کا قول نہیں جس کا پہلے ذکر ہو رہا تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول ہے۔ واضح رہے کہ اس عبارت کا تعلق صرف قریب کے فقرے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے ہی سے نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے کلام سے ہے جو ربنا الذی اعطی کل شیء سے شروع ہوا ہے۔ جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے، وانزل من السماء ماء، اور اوپر سے پانی برسایا، فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتیٰ، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں بہت نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ تفسیر، یعنی جو لوگ عقل سلیم سے کام لے کر جستجوئے حق کرنا چاہتے ہوں وہ ان نشانات کی مدد سے منزل حقیقی تک پہنچنے کا راستہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ نشانات ان کو بتا دیں گے کہ اس کائنات کا رب ایک ہے اور ربوبیت ساری کی ساری اسی کی ہے، کسی دوسرے رب کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ تفسیر، یعنی ہر انسان کو لازماً 3 مرحلوں سے گزرنا ہے۔ ایک مرحلہ موجودہ دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک کا، دوسرا مرحلہ موت سے قیامت تک کا، اور تیسرا قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کا مرحلہ۔ یہ تینوں مرحلے اس آیت کی روح سے اسی زمین پر گزرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں۔ تفسیر، یعنی آفاق و انفس کے دلائل کی نشانیاں بھی اور وہ معجزات بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریریں بھی موجود ہیں جو انہوں نے فرعون کو سمجھانے کے لیے کیں، اور وہ معجزات بھی مذکور ہیں جو اس کو پے در پے دکھائے گئے۔ فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کر۔ تفسیر، جادو سے مراد عصا اور ید بیضاء کا معجزہ ہے جو سورہ اعراف اور سورہ شعراء کی تفصیلات کے بموجب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی ہی ملاقات کے وقت بھرے دربار میں پیش کیا تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر فرعون پر جو بدحواسی طاری ہوئی
اس کا اندازہ اس کے اسی فکرے سے کیا جا سکتا ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی یہ واقعہ پیش آیا تھا اور نہ بعد میں کبھی پیش آیا کہ کسی جادوگر نے اپنے جادو کے زور پر کوئی ملک فتح کر لیا ہو۔ فرعون کے اپنے ملک میں سینکڑوں ہزاروں جادوگر موجود تھے جو تماشا دکھا دکھا کر انعام کے لیے ہاتھ پھیلاتے پھرتے تھے۔ اس لیے فرعون کا ایک طرف یہ کہنا کہ یہ تو جادو ہے اور دوسری طرف یہ خطرہ ظاہر کرنا کہ تو ہمیں ہماری سلطنت سے نکالنا چاہتا ہے، کھلی ہوئی بدحواسی کی علامت ہے۔ دراصل وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معقول و مدلل تقریر اور پھر ان کے معجزے کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ نہ صرف اس کے اہل دربار بلکہ اس کی رعایا کے عوام و خواص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ اس لیے اس نے جھوٹ اور فریب اور تعصبات کی انگیخت سے کام نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے کہا یہ معجزہ نہیں جادو ہے اور ہماری سلطنت کا ہر جادوگر اسی طرح لاٹھی کو سانپ بنا کر دکھا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگوں ذرا دیکھو، یہ تمہارے باپ دادا کو گمراہ اور جہنمی ٹھہراتا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، یہ پیغمبر کچھ نہیں، اقتدار کا بھوکا ہے، چاہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح پھر بنی اسرائیل یہاں حکمران ہو جائیں اور قبطی قوم سے سلطنت چھین لی جائے۔ ان کی ان ہتھ کنڈوں سے وہ دعوت حق کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ اس مقام پر یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ہر زمانے میں برسر اقتدار لوگوں نے داعیان حق کو یہی الزام دیا ہے کہ وہ دراصل اقتدار کے بھوکے ہیں اور ساری باتیں اسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کی مثالوں کے لیے ملاحظہ ہو اعراف آیت 110، یونس آیت 78، المؤمنون آیت 24۔ فَلَيَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، طے کر کے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے اور نہ تو پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا۔ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں۔ تفسیر: فرعون کا مدعا یہ تھا کہ ایک دفعہ جادوگروں سے لاٹھیوں اور رسیوں کا سانپ بنوا کر دکھا دوں تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا جو اثر لوگوں کے دلوں پر ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منہ مانگی مراد تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ الگ کوئی دن اور جگہ مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے، جشن کا دن قریب ہے جس میں تمام ملک کے لوگ دارالسلطنت میں کھنچ کر آ جاتے ہیں، وہی میلے کے میدان میں مقابلہ ہو جائے تاکہ ساری قوم دیکھ لے، اور وقت بھی دن کی پوری روشنی کا ہونا چاہیے تاکہ شک و شبہ کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔